تمہاری بابا کیا ظلم کر گئی ہے، بچوں کی ظلم ڈھا کر مسمار قبر کی ہے امت تمہاری بابا کیا ظلم کر گئی ہے۔ صبح تلیہ میں اور ہے ہو گیا اضافہ، توڑی ہے قبر میری پسلی کی طرح بابا، دو بار میری حرمت پہ وار کر گئی ہے امت تمہاری بابا کیا ظلم ہے امت تمہاری بابا کیا ظلم کر گئی ہے۔ ام البنی نے دی کو سب کچھ ہی دے دیا ہے، فرزند جو ہے اس کا زینب کی وہ ردا ہے، اس کی ہی قبر پہ اب سایہ نہیں کوئی ہے، عباس اور ذیشان ہو رب کا کرم ہم پر، اپنا لہو بہائے ہائے بقی میں جا کر، تعمیر ہو یہ روضہ خواہش یہ آخری ہے امت پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بصدق حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید سلمان صاحب اللہ سے بیعت کروں گا، بل محمد وآل محمد صلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على شفیع الانبیاء المرسلین وشفیع المذنبین انیس الفقراء والمساکین سیدنا وحبیبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر الدعوة ولا ذلك. اللهم لعن الصحابة الذي جهادة الحسين عليه السلام وشايعات وبايعات ودعوات على قتله، اللهم عنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيعلم الذين ظلموا من قلب ينقلبون. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. عزیزان وعدہ، آج شب 8 شوال ہے اور انعدام جنت البقیع، اور اس سلسلے سے
बुरी दुनिया में जो भी आशिक रसूल हैं, अहले बैत के चाहने वाले हैं, ज़ालिमीन के ख़िलाफ़ जो है एहतजाज हो रहा है। और इंशाअल्लाह ये एक वक्त ऐसा आएगा कि जन्नतुल बकी जो है तामीर होगी और मज़ारात बस, और शहज़ादी का एक बहुता यूसुफ़ ज़हरा कि जो पर्दे गैब में है, और ये दुआ है कि परवरदिगार इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, देखिए ज़ुल्म जो है ऐसी चीज़ है कि बहरहाल जो ज़ुल्म करेगा तो उसका नतीजा देखेगा और उसके ऊपर भी ज़ुल्म होगा, है ना। तो ये जो आले सऊद ने जो जुल्म किया, बड़ा तफसीरी एक तारीख़ है इब्न तैमा से लेकर जो है, और फिर उसकी नज़रियात, उसके फ़िक्र को, फिर वो जो है ना शाम में हलाक हो गया, फिर उसके बाद जो है अब्दुल वहाब नजदी और तमाम जो है अब्दुल अजीज़, ये सब जो है उसके फ़िक्र को आगे बढ़ाया। बरतानिया का भी साथ था, वो भी चाहता था कि आपस में है ना टकरा जाए, और जाहिर सी बात है कि वो इस तरीके से आगे बढ़ाए। तो बहरहाल ये इनके अंदर जो ये फ़िक्र हो गई कि ये तमाम चीज़ें जो है कुफ्र है, शिरक है, बिदअत है, और कब्र पे न गुंबद हो न तमाम चीज़ें, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो बहरहाल कि जो भी इंसान जुल्म करेगा, देखिए हुकूमत जो है हमेशा बाकी नहीं रहता, और आज अगर जुल्म करेगा तो कल जो है उसके ऊपर जुल्म होगा। आप देख लीजिए, तारीख देख लीजिए, अभी मिसाल नहीं देंगे, आप देख लीजिए सद्दाम का देख लीजिए, या जो है शाह ईरान था उसको आप देख लीजिए क्या नतीजा हुआ। तो जाहिर सी बात है कि जो भी जुल्म करे, अगर किसी के घर को गिराए तो ये जुल्म है, जुल्म है। और जहाँ शहजादी को दफन किया गया, फातिमा बिनते असद को जनाब अकील ने अपने घर में दफन किया, सुपुर्द लहद किया, दिगर मासूमीन अलैहिस्सलाम को, और उसके बाद जो है ये तमाम सिलसिला रहा। इब्न अब्बास, जनाब इब्राहिम, उम्मुल बनीन और अइम्मा अलैहिस्सलाम, जो दूसरे इमाम, फिर जो है चौथे इमाम, पाँचवें इमाम, छठे इमाम, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का एक सिलसिला रहा, एक सिलसिला रहा। तो जाहिर सी बात है कि आप देखें कि तारीख़ में जो जुल्म हुआ है, तो आपको मासूम का दो वाक़या नक़ल करें आपके सामने कि जनाब जिरजीस, ये जो है अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के नबी थे, और यानी उस दरमियान जो फासला था 500 साल का, जिसे जो है दीन फ़तरत कहा जाता है, दीन फ़तरत। यानी उसके बाद जो है मसलन जनाब ईसा के बाद अम्बिया आए, लेकिन कोई अम्बिया जो है वो साहिब शरीयत नहीं आया, सिर्फ जो है आखिरी यानी पैगंबर अकरम के अलावा कोई नबी साहिब शरीयत नहीं है। बहुत से अम्बिया आए, अम्बिया बहुत से आए, लेकिन कोई जो है साहिब शरीयत नहीं था। तो ये जो दरमियानी वक्त जो गुजरा है तकरीबन 500 साल, इसे जो है दीन फ़तरत कहा जाता है, कोई साहिब शरीयत नबी नहीं था। लेकिन अब आप देखें कि जनाब जिरजीस और बहुत से अम्बिया आए, लेकिन इनके ऊपर जो मज़ालिम हुआ, इनके ऊपर जो मज़ालिम जुल्म हुआ, यहाँ तक कि लोहे की सलाख जो है इनके जिस्म में पेवस्त करते थे। और परवरदिगार ने जनाबे मीकाइल को भेजा, जनाबे मीकाइल को भेजा, पैगाम लेकर आए जनाबे मीकाइल। जनाबे मीकाइल ने जनाबे जिरजीस से कहा कि आप जो है घबराइए नहीं, जुल्म करने दीजिए, लेकिन जुल्म का असर आपके जिस्म पे नहीं होगा। यानी लोहे की सलाख से जो है अजियत पहुंचा, बड़ा तफसीली वाक़या है, अजियत पहुंचाते थे, और जनाबे मीकाइल जो है वो अपने है ना पर को ऊपर फेर देते थे, एहसास ही नहीं होता था। यानी जो जख्म, जो दर्द था, वो जो है जनाबे मीकाइल की वजह से खत्म हो जाता था। अब यहीं पे एक दकी की बात कह दें, बराबर सुनते रहते हैं जनाब नूह अलैहिस्सलाम कि क्या होता था, पत्थर से मारते थे, जख्मी हो जाते थे ना, दर्द आलम होता था, लेकिन क्या फरिश्ते आते थे और आने के बाद जो है वो बस कर देते थे, सेहतमंद हो जाते थे, दर्द ख़त्म हो जाता था। यानी अम्बिया वो हैं
پیغمبر اکرم کے علاوہ انبیاء وہ ہیں کہ اگر درد و الم میں مبتلا ہو تو پھر ملائکہ آئے تو انہیں صحت مل جائے. ائمہ وہ ہے کہ جو ملائکہ کو صحت. یاد ہے نا فطرس کا واقعہ؟ پڑھیے صلوات پڑھیے. تو یہ جو ہے نا ائمہ ہے. تو اب یہ تو یہ کہ اس طریقے سے ظلم کیا. دوسرا واقعہ جناب اسماعیل سعد الوعد، قرآن میں ان کا ذکر ہے. سعد الوعد جناب اسماعیل، وہ جناب ابراہیم کے جو فرزند ہیں جناب اسماعیل وہ نہیں ہیں، یہ دوسرے. یہ جو ہے یہ بھی نبی ہیں اور ان کا بھی نام جناب اسماعیل صادق الوعد، یعنی پروردگار نے جو ان کا لقب دیا ہے. قرآن میں ذکر ہے کہ جو وعدہ کر دیتے تھے کہ ایک شخص نے کہا نا کہ ہم آپ سے جو ہے ابھی آ کر ملتے ہیں، کھڑے رہے کہ وہ آئے گا، وہ گیا بھول گیا، 1 سال تک کھڑے ہی رہ گئے. صادق الوعد. تمہارا تو ان کے بارے میں تاریخ میں جو ہے یہ ملتا ہے کہ ان کے جسم کے کھال کو جو ہے بدن سے اس طریقے سے استورے سے اتارتے تھے جس طریقے سے بکرے کے کھال کو اتارا جاتا ہے. اس طریقے سے استورے سے جو ہے ان کے جسم کے کھال کو اتارتے تھے. اس قدر جو ہے مظالم ہوئے، ظلم ہوئے. لیکن آپ دیکھ لیں جنہوں نے ظلم کیا آج ان کا نام ہے نہ نشان ہے. آج بھی جناب اسماعیل کا ذکر ہے، آج بھی جناب جرجیز کا ذکر ہے. یعنی جو بھی ظلم کرے گا تو پھر جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا. تو ظلم ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی ظلم کرے، ظلم یہی ہے کہ جو چیز جس جگہ کی ہو وہاں پہ نہ رکھا جائے تو پھر یہ جو ہے ظلم ہے نا. ظلم ہے نا. مثلا جو ہے آپ دیکھ لیں کہ اگر جو ہے معلوم یہ ہوا کہ تسبیح رکھنے کی جگہ ہے ادھر نہ رکھے، سجدگاہ رکھنے کی جگہ ہے اگر ادھر نہ رکھے، قرآن رکھنے کی جگہ ہے اگر ادھر نہ رکھے، تو عام زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ نہیں ظلم نہیں ہے. پڑھیے صلوات پڑھیے محمد والے. عام زبان میں کہا جاتا ہے سلیقہ نہیں ہے. اسے جو ہے عام زبان میں کہتے ہیں کہ سلیقہ نہیں ہے. لیکن جو ہے اگر آپ جو ہے یہی عقائد کی دنیا میں آ جائیے تو جہاں اللہ کو ماننا ہے اگر وہاں پہ آپ بت رکھ دیجئے تو یہ عقیدے کے معاملے میں ظلم ہے. جہاں امام معصومین علیہ السلام ہے اگر جو ہے وہاں پہ غیر معصوم کو بٹھا دیجئے تو پھر جو ہے یہ عقیدے کا ظلم ہے. یعنی عقیدے میں بھی ظلم ہے نا. عقیدے کا ظلم ہوتا ہے، دیگر چیزوں کا بھی ظلم ہے اسی طریقے سے. تو اگر اس طریقے سے غیر معصوم کو مان لیا، غیر معصوم کو بٹھا دیا تو پھر معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہے عقیدت کے اس میں ظلم ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی انسان ظلم کرے گا تو اس کا نتیجہ جو ہے خود اسی دنیا میں دیکھے. خود پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی حاکم جو بھی ظلم کرے گا تو یا تو جو ہے اس کا نتیجہ جسم کی وجہ سے جسمانی اذیت میں مبتلا ہوگا، اگر جسمانی نہ ہو تو پھر جو ہے مالی اعتبار سے جو ہے نا اس کے اوپر ظلم ہوگا، جسمانی یا مالی، یا پھر جو ہے اس کے اولاد پہ ظلم ہوگا. یعنی خود پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھے نا، تھکے نہیں ہیں نا؟ پڑھے تھوڑا، ابھی شروع کیا ہے نا، پڑھیے صلوات. تو یہ جو ہے معلوم یہ ہوا کہ وہ بدن کے ذریعے، جسمانی ذریعے، مال کے ذریعے جو ہے اولاد کے ذریعے اس پہ جو ہے ظلم ہوگا. اور خود پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ جو بھی ظلم کرے گا تو پھر جو ہے جہنم میں ایک چکی ہوگی اور پھر اس چکی میں پیسا جائے گا. سمجھے نہیں ہے؟ ایک تو خود ہی جہنم ہے، پھر اس میں بھی چکی ہے، اس میں بھی جو ہے چکی، بچے سمجھ جائیں گے ہو سکتا ہے نا، چکی ہے اس میں جو ہے وہ پیسا جائے گا. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے اگر جو ہے عدل و انصاف کر رہا ہے تو پھر جو ہے وہ ظالم نہیں ہے. دیکھیں ظلم کا بھی ایک طریقہ ہے نا. مثلا جو ہے عقائد میں بھی ظلم ہوتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ بھی ظلم، پھر کیا ہوگا؟ دیت واجب ہو جائے تو پھر جو ہے آپ نے ظلم کیا. بچے کو اگر اتنا مار دے یا مثلا جو ہے بیوی کے ساتھ اتنا ظلم کرے کہ ایک مہر لگ جائے کہ یہ ظالم ہے شوہر،
ہے نا، تو اتنا ظلم کرے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ہے ظلم ہے. تو بہرحال طریقے سے جو ہے وہ ظلم ہے، الگ الگ ظلم کے اسے جو ہے ظالم نہیں کہا جائے گا. اسی لیے پہلے ہی ذکر کر دیا کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جگہ جس جگہ کی ہو وہاں رکھ دے تو یہ ظلم نہیں ہے. تو ملتا ہے، آپ دیکھیں تاریخ میں، تاریخ اگر آپ دیکھیں کہ جن کے پاس بھی عدل و انصاف تھا تو آج بھی اس کا ذکر ہوتا ہے. نوشیروان عادل، اب اس سے ذکر نہیں کریں گے، تفصیل سے پڑھ چکے ہیں نا. نوشیروان عادل ہے نا، خود جو ہے پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ مجھے جو ہے فخر ہے کہ ہم نوشیروان عادل کے زمانے میں اس دنیا میں آئے. عقیدے کے اعتبار سے جو ہے صحیح نہیں تھا، عقیدے کے اعتبار سے ہے نا کافر تھا، لیکن جو ہے اس کے اندر جو ہے عدالت پائی جا رہی تھی، عدالت پائی جا رہی تھی. تو ظاہر سی بات ہے اگر عدالت پائی جائے. ایک بہت دقیق واقعہ آپ کو سنائیں. ملتا ہے کہ چین کا بادشاہ تھا اور بادشاہ اسکندر یہ بھی بادشاہ تھا. تو بہرحال یہ چلا فوج لے کر، اسکندر جو ہے یہ فوج لے کر چلا حملے کے لیے. بہرحال جب پہنچ گیا تو جب ایک جگہ جو ہے مشورہ کر رہا تھا، بیٹھ کے اپنے وزیر سے تمام لوگوں سے مشورہ کر رہا تھا کہ کس طریقے سے چین پہ حملہ کیا جائے. یہ مشورہ کر رہا تھا تو جو چین کا بادشاہ تھا، سب تاریخ میں لکھا ہے، چین کا جو بادشاہ تھا تو اس نے جو ہے اس کے وزیر سے کہا کہ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ ایک شخص جو ہے ان سے ملنا چاہتا ہے، مثلا جو ہے چین کا شخص سے ملنا چاہتا ہے. تو اس نے جا کے کہہ دیا بادشاہ سے، اسکندر بادشاہ سے جو ہے کہہ دیا کہ ایک شخص ملنا چاہتا ہے. تو جو چین کا بادشاہ تھا اس نے کہا ٹھیک ہے آنے دو. اب جب یہ چین کا بادشاہ پہنچا تو اس نے کہا کہ دیکھیے ہم جو ہے چین کے بادشاہ ہیں. اب جو ہے یہ گھبرایا، کہا کہ آپ جو ہے بادشاہ ہے اور ہمارے پاس کیسے آ گئے؟ کہا دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ آپ عاقل ہیں، عقل ہے آپ کے پاس، اس لیے ہم آپ کے پاس جو ہے آ گئے اور بیجا ظلم نہیں کریں گے آپ، لہٰذا جو ہے ہم آپ سے ملنے آ گئے. کہا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر ٹھیک ہے، جزیہ وغیرہ لے لیا، ٹیکس وغیرہ ہے نا 3 سال کا، کہ اب جو ہے 3 سال تک جنگ وغیرہ نہیں ہوگی، اور ٹیکس وغیرہ لے لیا. جب یہ مسئلہ ہو گیا تو چین کے بادشاہ نے یہ کہا کہ دیکھیے جب ایسی بات ہے کہ 3 سال کا مسئلہ، ٹیکس وغیرہ دے دیا ہے، تو ایسا ہے کہ آپ ہمارے یہاں آ جائیے دعوت میں کھانا کھانے. اس نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کے یہاں آ جائیں گے. اب جب وقت پہ پہنچا، اب جب اسکندر بادشاہ جب پہنچا، اب جب چین کے بادشاہ کے لشکر کو دیکھا تو چونک گیا، کہا کہ آپ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، یعنی دعوت میں بلایا، سمجھ گیا کہ ہمیں جو ہے دھوکہ دیا ہے. تو چین کے بادشاہ نے کہا کہ نہیں آپ جو ہے نا گھبرائیے نہیں، ہم نے دھوکہ نہیں دیا ہے، ہم یہی بتانا چاہتے تھے کہ دیکھیے آپ سے زیادہ لشکر ہمارے پاس ہے، ہم چاہتے تو ہم جو ہے حملہ کرا دیتے، آپ سے زیادہ لشکر ہے، ہم یہی بتانا چاہتے تھے. اب اس کے بعد جو ہے دسترخوان لگایا. اب جو دسترخوان لگایا تو دسترخوان پہ جو ہے یاقوت، فیروزہ، ہیرے جواہرات سب رکھ دیا، پلیٹ اور پلیٹ میں سب ہیرے جواہرات. اب بلایا چین کے بادشاہ کو، کہا آئیے بسم اللہ. اب جب چین کا بادشاہ گیا تو اب جب دیکھا تو دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ بھائی یہ کیا ہے، ہم یہ سونا چاندی تھوڑی کھاتے ہیں، ہم تو صرف 2-3 روٹی کھاتے ہیں. تو کہا کہ آپ کے ملک میں روٹی نہیں تھی جو یہاں تک چلے آئے؟ آپ جو ہے کہا بس یہیں سے سمجھ گیا. کہا کہ بس اب جو ہے ہم سمجھ گئے ہے نا کہ آپ جو ہے کیا کہنا چاہتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ جو ظالم حکمہ ہے انہیں جو ہے ہوشیار رہنا چاہیے، ہے نا ہوشیار رہنا چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی ظلم کرے، آل سعود نے جو ظلم کیا یعنی جنت البقیع کو جو منہدم کر دیا، ظاہر سی بات ہے کہ طول تاریخ ہے کہ کس طریقے سے ہے نا تمام جو ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کو قتل کیا. اور آپ دیکھ لیں کربلا میں اس دور میں کتنے چاہنے والے تھے کہ انہیں جو ہے قتل کیا، زری پہ حملہ کیا، ابھی انہیں مظاہر کے زری پہ حملہ کیا. یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ نجف اشرف گئے، وہاں پہ حملہ کر رہے تھے، لیکن وہاں کے شیعوں نے، جوانوں نے جو ہے وہ جم کر مقابلہ کیا. بہرحال جو ہے وہ چلے آئے. خود جو ہے ان کے جو مفتی ہیں، مفتی یعنی جو مکے کے مفتی وغیرہ ہے، عینی جو شرح لکھا وہ
عجلان، یہ بہت بڑا مفتی، یہ خود ہی جو ہے پورا تاریخ جو ہے وہ لکھ دیا، بتا دیا کہ کس طریقے سے ان کے مظالم کی، یعنی یہاں تک کہ اگر کوئی شخص جو ہے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اگر درود پڑھ دے، ہے نا، جیسا کہ ہے نا ذکر کی ایک شخص نابینا تھا، درود پڑھ دیا تو فوراً جو ہے عبدالوہاب نے حکم دیا کہ اسے جو ہے قتل کر دیا جائے، قتل کا حکم دیا اور فوراً جو ہے اس نابینا شخص کو قتل کر دیا گیا۔ یہ اس طریقے کے مظالم کی، یعنی جو ان کے جو خرافات ہے، اگر انسان جو ہے بیان کرے یا تحریر کرے تو بہت جو ہے وقت درکار ہے۔ تو جو بھی ظلم کرے گا نا تو اس کا نتیجہ جو ہے اس دنیا میں دیکھے گا، اور اگرچہ جو ہے نا ظلم کم ہو یا چھوٹا ہو۔ ایک بہت دقیق واقعہ آپ کو سنائیں، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ سے روایت ہے، امام سے روایت ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ جو ہے وہ ظالم تھا، تو ایک مومن سے کہا کہ ہماری سفارش کر دو جا کر۔ اب جو ہے وہ مومن بادشاہ کے دربار میں جو ظالم بادشاہ تھا گیا، اور جانے کے بعد جو ہے سفارش کی، بادشاہ نے اس کی سفارش کو قبول کر لیا۔ اب جو ہے چند دن گزرا، اور گزرنے کے بعد جو ہے بادشاہ کا انتقال ہو گیا، فوت کر گیا، اور اتفاق سے اسی دن وہ جو مومن سفارش کے لیے گیا تھا اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ دونوں کا ایک ہی، بہت دقیق بات ہے، غور سے سنیے گا، ہے دونوں کا ایک ہی دن جو ہے انتقال ہو گیا۔ ادھر جو بادشاہ تھا ظالم تھا، ادھر جو حکم ہوا کہ 3 دن تک سوگ منایا جائے۔ اب 3 دن کا ہے نا سوگ کا اعلان ہو گیا، بادشاہ کا جو ہے نا وہ جنازہ اٹھا بھیڑ بھاڑ، اور ادھر جو ہے 3 دن کا اعلان ہو گیا تھا، سوگ ہے نا سب بند، یہ وہ، یہاں تک کہ یہ جو مومن تھا جو ظالم بادشاہ کے دربار میں گیا تھا 3 دن تک اسی طریقے سے جنازہ پڑا رہا، یہاں تک کہ حیوان مسلط ہو گئے، کیڑے مکوڑے سب، یہ سب جو ہے مسلط ہو گئے۔ تو اب جو ہے جناب موسیٰ نے کہا پروردگار، وہ بادشاہ تو ظالم تھا اور یہ مومن تھا، اور اس کا جنازہ تو اٹھا، لیکن جو مومن تھا اس کے جنازے پہ حیوان مسلط ہو گئے، کیڑے مکوڑے، یہ مومن اور وہ ظالم تھا۔ تو قدرت کی آواز آئی کہ موسیٰ یہ جو ہے ایک مرتبہ ظالم کے دربار میں گیا تھا۔ سمجھے آپ، اللہ اس سے بچائے جو اس نام سے یاد کیے جاتے ہیں، پڑھیے صلوات۔ تو بہرحال آپ اندازہ لگائیں کہ ظلم جو ہے کسے کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ شرک اور کفر اور بدعت، یہ تمام چیزیں جو ہے ان کے نزدیک ہے کہ انسان جو ہے اگر جھک رہا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے عبادت کر رہے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یہی کہتے ہیں نا، وہابی جو ہے یہ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے عبادت کرتے ہیں، حالانکہ کوئی مسلمان جو ہے وہ عبادت نہیں کرتا، کوئی مسلمان عبادت نہیں کرتا، بلکہ عبادت جو ہے یہ خود جو ہے آل سعود کرتے ہیں، یہ جو ہے امریکہ اور یہودی کا عبادت کرتے ہیں، یہ جو ہے ان کا پروردگار ہے۔ یعنی بس مختصر یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہے اسے اپنا پروردگار مانتے ہیں، اپنا سرپرست مانتے ہیں، یعنی ابھی تک یہ بالغ ہی نہیں ہوئے۔ پڑھیے صلوات۔ اسے جو ہے سرپرست مانتے ہیں، گھبرا نہیں، لگ رہا گھبرا گئے آپ، ہے نا، ٹائم ہے نا کہ بس کرے، سمیٹ لے، نماز پڑھیں گے نا ابھی آپ لوگ، ہاں بس تو ٹھیک ہے، 5 منٹ سے ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ تو بہرحال شرک ہے نا، یہ جو ہے کہتے رہتے۔ سنیے ایک بہت دقیق واقعہ کہ ایک شیعہ عالم دین جو ہے ایک مرتبہ قرآن مجید لے کر گئے، جو بادشاہ تھا سعودی کا، لے کر گئے، کہا یہ اللہ کی کتاب ہے، کتاب اللہ ہے، قرآن مجید ہے۔ جیسے ہی دیا تو وہ جو ہے چومنے لگا، تو شیعہ عالم دین نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ تو جلد وغیرہ ہے۔ کہا جلد وغیرہ ہے، لیکن جو ہے مراد جلد نہیں ہے، مراد جو ہے قرآن مجید ہے، جو اندر ہے
ہم جو ہے جو چوم رہے ہیں وہ مراد ہے. تب جو ہے فوراً جواب دیا کہ ہم جو رسول اسلام کے جالیوں کو جو چومتے ہیں جو لکڑی یا لوہے کا ہوتا ہے مراد وہ نہیں بلکہ مراد جو ہے رسول اکرم ہوتے ہیں. پڑھیے صلوات. لہذا جو ہے نا بن سلیمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سب جو ہے اسرائیل یا امریکہ یہ سب اپنے مفاد کے لیے ہے نا اپنے مفاد کے لیے جو ہے سب استعمال کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جو نعمتیں ہیں دولت پیٹرول وغیرہ ہے سب جو ہے اپنے مفاد کے لیے کر رہے ہیں. اسلحہ جو ہے وہ فروخت کر رہے ہیں. یہ تمام چیزیں ہیں لیکن جو ہے کل جو ہے جیسے ہی مفاد نکلا تو پھر یہ جو ہے انہی کے خلاف استعمال ہوگا. تو عزیزان محترم آپ دیکھیں کس قدر جو ہے نا ظلم کیا کہ جنت البقیع کو منہدم کر دیا. واقعا شہزادی جو ہے آج بھی مظلومہ ہے. شہزادی کل بھی مظلومہ تھی آج بھی مظلومہ ہے. تاریخ میں آپ نے کہیں یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ 18 سال کی خاتون ہو اور عصا کے سہارے چلے دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو. کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ 18 سال کی خاتون ہو بال سفید ہو گئے ہو. یعنی زہرا کل بھی مظلومہ تھی آج بھی مظلومہ تھی. کہ رسول اسلام کے بعد شہزادی جو ہے فریاد کرتی تھی بابا آپ کے بعد ہے نا گھر مسجد محراب ہے نا سب فریاد کر رہے ہیں. لیکن جو ہے چند دن کے بعد لوگوں نے دیکھا کیا دیکھا کہ گھر سے دھواں نکل رہا ہے. تو بہرحال رسم ہے عراق وغیرہ میں تھا کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو 3 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا. تو اب لوگوں نے جب دیکھا کہ شہزادی کے گھر سے دھواں نکل رہا ہے تو مدینے والوں نے سوچا کہ لگ رہا ہے کہ پیغمبر کی شہادت کو سراہا نہیں گیا یعنی چولہا جل رہا. لیکن جب قریب آئے تو کیا دیکھا دروازے میں آگ لگی ہوئی ہے. شہزادی زہرا دروازے کے عقب میں ہے. شہزادی کی پسلی ٹوٹ گئی. جناب محسن شہید ہو گئے. لیکن عزیزان محترم بس 1 2 یا 3 منٹ لیکن شہزادی نے تمام امور کو انجام دیا آخر وقت تک. یعنی شہادت سے قبل تک جو ہے تمام امور کو اسی طریقے سے انجام دیتی رہی ہے. لیکن جو ہے شہزادی نے کبھی جو ہے یہ ظاہر نہیں کیا کہ پسلی ٹوٹ گئی ہے. لیکن جب مولا علی جو ہے غسل دے رہے تھے خود آیت اللہ بہجت نے بھی ہے نا یہ فرمایا. آیت اللہ بہجت نے ذکر کیا ایک تو حیا مانے کیسے بیان کرے اور دوسری چیز یہ کہ پسلی وغیرہ میں آپ دیکھ لیں اس طریقے سے جو پلاسٹر وغیرہ ہوتا نہیں ہو سکتا. تو بہرحال یعنی شہزادی نے بتایا نہیں. یعنی عورتوں کے کچھ جو ہے خاص مصائب ہوتے ہیں جو شوہر کو بتاتی ہیں یا ماں کو بتاتی ہیں. لیکن زہرا نے جو ہے کبھی نہیں بتایا. لیکن جب مولا علی غسل دے رہے تھے دیکھیں 3 جنازے ایسے ہیں کہ جب غسل دیا جا رہا تھا چیخ بلند ہوئی. ایک جناب سکینہ دوسرے سید سجاد اور تیسرے جو ہے شہزادی زہرا. کہ جب مولا علی غسل دے رہے تھے تو غسل دیتے دیتے مولا علی کی ایک چیخ بلند ہوئی. جب چیخ بلند ہوئی تو جناب زینب نے سوال کیا کہا کہ بابا میں نے ایسی آواز کبھی نہیں سنی تھی. تو مولا نے کہا یہ زینب نہ پوچھو زہرا کی پسلی ٹوٹ گئی تھی لیکن زہرا نے ہم سے بیان نہیں کیا. ہاں آزادارو کس قدر جو ہے مظالم آج بھی آپ دیکھ لے کہ جنت البقیع میں تاریکی ہے. دیگر مزارات پہ کمکما جل رہے ہیں دیگر مزارات پہ چراغاں ہے. آپ دیگر جو ہے ائمہ علیہ السلام کے حرم میں جائیے مشہد میں جائیے کاظمین میں جائیے آپ کربلا جائیے آپ نجف جائیے تو افسوس ہوتا ہے لیکن دل میں ایک جو ہے خوشی کی طرح ہوتی ہے. کمکمے جل رہے ہیں اس قدر ہے. لیکن جیسے ہی جنت البقیع میں آپ جائیے تو جنت البقیع میں تاریکی ہے. ہاں آزادارو بس ایک فقرہ ایک روایت بس یہیں سے آپ کے بعد جو ہے انشاءاللہ آپ ماتم کریں گے. بس ایک فقرہ کہ شہزادی زہرا نے وقت شہادت سے پہلے
शहजादी ज़ैनब से कहा اے بیٹی وہ صندوق لے کر آؤ. شہزادی زینب صندوق لے کر آئی. بس یہی آخری فکرہ ہے 1 منٹ کے اندر. لے کر آئی. جب لے کر آئی تو ایک مرتبہ شہزادی نے کہا زینب ذرا صندوق کھولیے. شہزادی نے صندوق کھولا تو شہزادی نے ایک کفن نکالا. کہا کہ بیٹی آپ کے بابا اب اس قابل نہیں ہے کہ ہم انہیں دیں. ایسا ہے کہ یہ ہمارا کفن ہے, جب ہماری شہادت ہو جائے تو بابا کو دے دیجئے گا, یہ ہمارا کفن ہے. پھر ایک کفن نکالا. کہا بیٹی ہم نہیں رہیں گے لیکن آپ رہیں گے, یہ جو ہے آپ کے بابا کا کفن ہے نا, دے دیجئے گا. بس آخری فکرہ. پھر اس کے بعد جو ہے ایک کفن نکالا اور نکالنے کے بعد دیا. کہا بیٹی زینب ہم نہیں رہیں گے, یہ آپ کے بھائی حسن کا کفن ہے. اب اس کے بعد شہزادی ذرا رک گئی, خاموش ہو گئی. اب جناب زینب کبھی صندوق کی طرف دیکھتی ہیں, کبھی ماں کی طرف دیکھتی ہیں. اب جو صندوق کی طرف دیکھا, کیا دیکھتی ہیں, اس میں کفن نہیں ہے. ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑنے کے بعد کہا اے مادر گرامی میرے بھائی حسین کا کفن کدھر ہے؟ زہرا نے کہا اے بیٹی زینب حسین کو کفن کی ضرورت نہیں, کربلا کے میدان میں بے یا حسین. زہرا نے تربت میں مجھے تب چین آئے گا, میرا مہدی جب آئے گا, میرا مہدی جب آئے گا. کہا زہرا نے تربت میں مجھے تب چین آئے گا, میرا مہدی جب آئے گا, میرا مہدی جب آئے گا. کہا زہرا نے تربت میں مجھے تب چین آئے گا, میرا مہدی جب آئے گا, میرا مہدی جب آئے گا. کہا زہرا نے تربت میں مجھے تب چین آئے گا, میرا مہدی جب آئے گا, میرا مہدی جب آئے گا. بقیہ کو وہ زینب کا عزا خانہ
گا میرا مہدی جب آئے گا میرا مہدی جب آئے گا کہا زہرا نے تربت میں نہ تب چین آئے گا میرا مہدی جب آئے گا میرا مہدی جب آئے گا بقیہ کو وہ زینب کا عزا خانہ بنائے گا میرا مہدی جب آئے گا نہ شب کو رونے دیتے تھے کیا محدود بیت الحزن میں امت نے رونے پہ وہ شہر حزن آتے ہی مدینے کو بنائے گا میرا مہدی جب آئے گا سوتی ہے میری مادر ہے جلتی دھوپ میں مدفن میرا باقر میرا جعفر وہ مسمار قبروں کے لیے سایہ بنائے گا میرا مہدی جب آئے گا کہا زہرا نے تربت میں مجھے تب چین آئے گا میرا مہدی جب آئے گا میرا مہدی جب آئے گا تڑپ جاتا ہے مہدی جب اسے آواز آتی ہے وہ بچی آج بھی عباس کو رو کر بلاتی ہے سکینہ کب سے پیاسی ہے اسے پانی پلائے گا میرا مہدی جب آئے گا زہرا نے تربت میں مجھے تب چین آئے گا میرا مہدی جب آئے گا میرا مہدی جب آئے گا ادھوری رہ گئی دنیا میں جو تصویر ہے در کی نہ اس نے ماں کہا مجھ کو نہ خود میں نے زیارت کی یقین ہے میری ممتا کو وہ محسن بن کے آئے گا میرا مہدی جب آئے گا کہا زہرا تربت میں مجھے تب چین آئے گا میرا مہدی جب آئے گا میرا مہدی جب آئے گا
سیدہ طاہرہ 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 سیدہ کی انتہا ہے نہ سایہ نہ ردا ہے زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے نہ سایہ نہ ردا ہے زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے نہ سایہ نہ ردا ہے زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے نہ سایہ نہ ردا ہے غربت کی انتہا ہے نہ سایہ نہ ردا ہے زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے چند پتھروں نے مل کر محروم لکھ دیا ہے زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے تیری لحد پر چند پتھروں نے مل کر محروم لکھ دیا ہے زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا تیروں بھری کعبہ تھی اور خوب بھری ردا تھی تیروں بھری کعبہ تھی اور خوب بھری ردا تھی اور خوب بھری ردا تھی تو شام سے بچا تھا زینب نے رکھ دیا ہے زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے نہ سایہ نہ ردا ہے زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے نہ سایہ نہ ردا ہے دوپہر ڈل رہے ہیں خیام جل رہے ہیں دوپہر ڈل رہے ہیں خیام جل رہے ہیں خیام جل رہے ہیں تصویر کربلا کی کوئی بنا رہا ہے زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے نہ سایہ نہ ردا ہے زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے نہ سایہ نہ ردا ہے زندان کی گھٹن سے ہر لاش بے کفن سے زندان کی گھٹن سے ہر لاش بے کفن سے ہر لاش بے کفن سے عابد نے جو سنبھالا وہ آنسو گر پڑا ہے زہرا تیری لحد پر غربت کی پہلے کے بعد ثانیہ گیا چند پتھروں نے مل کر محروم
لکھ دیا ہے زہرا تیری لحد پر. کیا یہ دلیل کم ہے؟ کیا یہ دلیل کم ہے؟ بسم اللہ کیا ہے؟ کیا یہ دلیل کم ہے اس کی کمر میں خم ہے. کیا یہ دلیل کم ہے اس کی کمر میں خم ہے. اس کی کمر میں خم ہے. کئی بار آسمان نے سجدہ ادا کیا ہے زہرا تیری لہر پر. تیری لہر پر غربتی سن کے ہوا بھی روئی خود کے بلا بھی روئی. سن کے ہوا بھی روئی خود کے بلا بھی روئی. خود کے بلا بھی روئی. خاک رہے نجف نے جو مرثیہ پڑھا ہے زہرا تیری لحد پر. غربت کی انتہا ہے ناسایا نارتا ہے زہرا تیری لحد. سیدہ طاہرہ 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 سیدہ اللہ